मोहतरम जनाब मुफ्ती अब्दुर्रहमान आबिद साहब कि वो आपके सामने खिताब करें। और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, यकीनन वो कामयाब हो गया। और ये दुनिया की जिंदगी धोखे के सामान के सिवा कुछ भी नहीं। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात अक़दस के लिए, बेशुमार लातादाद अनगिनत दुरूद व सलाम सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन खातमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के लिए। अजीज़ भाइयों, काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, मैं आपको इस जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे अहम मसला समझाना चाहता हूं। अगर आपने ये मसला समझ लिया, अल्लाह ने दुनिया में भी आपको बड़ा नफ़ा देना है और इंशाअल्लाह आखिरत में भी बड़ा नफ़ा मिलने वाला है। मैंने क्या कहा आपको कि इस जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे कीमती, सबसे अहम जो बुनियादी मसला है ना, वो समझाना है आपको। बेटा बोलना नहीं, ओ बेटा बोलना नहीं, ओ बेटा खामोशी से, इधर मेरी तरफ तवज्जो रखनी है, बोलना नहीं है। अगर बोलना है ना, अभी उठ के बाहर चले जाओ, ठीक है? हम ये जिंदगी जो अल्लाह की जमीन पर बसर कर रहे हैं ना मेरे भाइयों, ये हमारी हकीकी जिंदगी नहीं है। हमारी हकीकी जिंदगी वो है जो इस दुनिया वाली जिंदगी के बाद शुरू होनी है। ये जिंदगी ज्यादा से ज्यादा लंबी हो गई तो कितनी को हो जाएगी? 100 साल की हो जाएगी, 125 साल की हो जाएगी। आपने इस दौर में कोई 125 साल तक पहुंचता सुना है? नहीं सुना होगा, सुनेंगे भी नहीं, कोई नहीं पहुंचता। चलो ज्यादा से ज्यादा मैं 130-135 साल लगा लेता हूं। इससे लंबी होना मुमकिन नहीं किसी की जिंदगी, ये दुनिया वाली। वैसे जो इमामुल अंबिया का फरमान है ना, हमें उससे पता चलता है, आपने फरमाया मेरी उम्मत की उम्रें सही हदीस है। मैं कोई ज़ईफ हदीस सुनाने का कायल नहीं हूं, ना सुनाऊंगा इंशाअल्लाह आपको, और ना कोई कच्ची और ना कोई बगैर दलील के बात करके जाऊंगा। अल्लाह आपके इल्म में भी बड़ा इजाफा करेगा और फायदा भी आपको बड़ा मिलेगा अगर आप गौर से सुनते रहोगे तो। ये जिंदगी ज्यादा से ज्यादा 130-135 साल की हो जाएगी, और जो हमारी हकीकी जिंदगी है सबकी, वो 1.25 अरब और 1.25 खरब साल बाद भी खत्म नहीं होनी। वहां मौत को अल्लाह ने ज़बा कर देना है, मौत खत्म हो जानी है। वो हमेशा हमेशा की जिंदगी है। उस जिंदगी के मुकाबले में इस जिंदगी की कदर व कीमत क्या है रब की नजर में? एक हदीस से आपने अंदाजा लगाना है। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिजी शरीफ की सही हदीस है, सहल बिन साद अस्साइदी रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं, कहते हैं आपने फरमाया, लौ ताज़िनु दुनिया
इंदल्लाह जनाह बऊज़तिन लमा सका काफिरन मिनहा शरबत मा। अगर ये दुनिया की जिंदगी, इसकी कीमत अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर में एक मच्छर के पर जितनी होती, कितनी होती? मच्छर के पर जितनी। लमा सका काफिरन शरबत मा, अल्लाह किसी काफर को दुनिया में पानी का घूंट भी नसीब ना होने देता। सारे काफर प्यासे तड़प तड़प के मर जाते अगर इस दुनिया की कीमत कितनी होती? मच्छर के पर जितनी। दुनिया में काफरों को वाफर पानी मिला हुआ है, घूंट नहीं, दूध भी मिला हुआ है। दुनिया के आला से आला मशरूबात, दुनिया की बड़ी से बड़ी नेमतें अल्लाह ने सारी काफरों को दी हुई हैं, और मुसलमानों से भी ज्यादा दुनिया की नेमतें काफरों के पास हैं। अगर दुनिया की कीमत अल्लाह की नजर में मच्छर के पर जितनी होती तो एक घूंट भी नहीं मिलना था। यह सब कुछ का मिलना काफरों को इस बात की दलील है कि परवरदिगार की नजर में ये दुनिया की जिंदगी मच्छर के पर से भी ज्यादा हकीर, घटिया और कमतर चीज है। आपके गुजरात में, ये आलमगढ़ में मच्छर का पर कोई आपको फरोख्त करे 1 रुपए का तो खरीद लोगे? हाँ, नहीं लोगे। कोई चवन्नी का आपको बेच दे तो फिर ले लोगे? चवन्नी का भी नहीं लोगे। अगर कोई आपको फ्री में, मुफ्त में दे दे मच्छर का पर कि ये ले लो, तो फिर ले लोगे? हैं? नहीं लोगे, मुफ्त में भी नहीं लोगे। अगर आपके घर में किसी बिस्तर पर, किसी बर्तन पर ये मच्छर का पर पड़ा होगा ना, मैं यकीन से कहता हूं आपको वहां पर वो मच्छर का पर गवारा नहीं होगा। आप उसको भी झाड़कर घर से निकालने की करोगे। ऐसा ही है ना मेरे अजीज भाइयों, मेरे बुजुर्गों? जितना ये मच्छर का पर मेरी और आपकी नजर में बेकीमत, बेहैसियत, घटिया, कमतर और हकीर है ना, हम इसको मुफ्त में भी किसी से लेने के लिए तैयार नहीं, इसको घर में छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं। कसम है परवरदिगार की, अल्लाह की नजर में दुनिया इससे भी ज्यादा घटिया और हकीर है जितना हमारी नजर में मच्छर का पर घटिया और हकीर है। और हम सब, सिर्फ आप लोग नहीं, पूरी दुनिया में बसने वाले, कलमा पढ़ने वाले मुसलमान। मैं आपकी बात आखिर में करूंगा, पहले मैं आपके सामने मुसलमान उम्मत का थोड़ा सा रोना है। हम भी मुसलमान हैं। अल्लाहु अकबर। हम सब के सब मुसलमान पूरी दुनिया में इस दुनिया की जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं? हाँ, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। बंदे जब बच्चा पढ़ने के काबिल होता है ना, हम उसको पढ़ाई के अंदर डाल देते हैं, स्कूल में लगा देते हैं। सारी जिंदगी वो अपना दिमाग खपाता है। हम खून पसीना एक करके, कमाई करके उसकी तालीम की जरूरियात को पूरा करते हैं। और हमारा, दयानतदारी से कह रहा हूं, हमारा जिन लोगों को अल्लाह ने औलादें दी हैं, उनका घर का सबसे ज्यादा बजट खर्चा किस पर आता है? बच्चों की तालीम पर। सबसे ज्यादा खर्चा बच्चों की तालीम पर आता है। नहीं यकीन आता तो आप किसी से पूछ लो, ये जो डॉक्टर बनते हैं MBBS, एक MBBS बनने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ता है, करोड़ों रुपया बिला मुबालगा। अल्लाह के घर में बैठ के कह रहा हूं, सबसे ज्यादा बजट हमारा तालीम पर खर्च होता है। हम अपने बच्चों को तालीम दिलवाते हैं। मेरे भाइयों, क्यों दिलवाते हैं? ये सबसे ज्यादा बजट हम क्यों खर्च करते हैं? मैं दयानतदारी से कह रहा हूं, इसलिए खर्च नहीं करते हमारा बच्चा इंसान बन जाए, हमारा बच्चा इसको कामयाबी
دنیا اور آخرت کی دونوں جہانوں کی کامیابی مل جائے، اس لیے ہم اپنے گھر کا آمدن کا سب سے زیادہ بجٹ اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہیں کہ اس کو اچھی ڈگری مل جائے، اچھی ڈگری ملنے سے اچھی نوکری مل جائے گی، تنخواہ اچھی ہو جائے گی، گھر مل جائے گا، گاڑی مل جائے گی، اور اچھی زندگی بسر ہونا شروع ہو جائے گی۔ تعلیم ہم اس لیے حاصل کرتے ہیں، تعلیم کا مقصد یہ ہوتا ہے ملک کو فائدہ، قوم کو فائدہ، دین کو فائدہ نہیں، کوئی مقصد نہیں ہوتا تعلیم سے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں صرف ایک مقصد ہوتا ہے، ہم پیسے انویسٹ کر رہے ہیں، جتنے انویسٹ کر رہے ہیں اس سے 1000 گنا زیادہ ہم نے اس انویسٹ کے نتیجے میں کمانا ہے، اس لیے تعلیم حاصل ہو رہی ہوتی ہے دنیا کی بہتری کے لیے۔ صرف بچہ پڑھ جاتا ہے، ساری زندگی ساری جوانی ملازمت میں، نوکری میں، تجارت میں اور اس کاموں میں خرچ کر دیتا ہے، اس لیے خرچ کرتا ہے کہ میری دنیا کیا ہو جائے، اچھی ہو جائے۔ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ بڑھاپے تک بندہ اسی چکر میں، اسی فکر میں ہوتا ہے کہ میری یہ دنیا کی زندگی کیا ہو جائے، اچھی ہو جائے۔ اور بلا شبہ میرے بھائیوں، میں انکار نہیں کرتا دنیا کی زندگی کو اچھا کرنے کی سوچ اور دنیا کی زندگی کو اچھا کرنے کے لیے محنت کوئی بری شے نہیں ہے، اللہ کی قسم کوئی بری شے نہیں۔ میں اس کی مذمت نہیں کر رہا کہ یہ کوئی بری چیز ہے، دنیا کی زندگی بھی اچھی ہونی چاہیے اور ہمیشہ والی زندگی بھی کیا ہونی چاہیے، اچھی اور بہتر ہونی چاہیے۔ کوئی دنیا والی زندگی یہ نہیں کہ بری ہونی چاہیے یا اچھا کرنا، اس کو اچھا کرنے کے لیے محنت کرنا غلط ہے، یہ غلط نہیں ہے، میں اس کا رد نہیں کرنے والا، میں تو اس سے بڑا مسئلہ سمجھانے والا ہوں آپ کو کہ یہ دنیا کی زندگی جو رب العالمین کے ہاں مچھر کے پر سے بھی جتنا ہماری نظر میں مچھر کا پر گٹھیا ہے، اس سے بھی زیادہ جو گٹھیا چیز ہے، اس کے لیے ہم اپنی اس دنیا کی ساری عمر کو کھپا مارتے ہیں، پوری عمر لگا دیتے ہیں اس کی اچھائی کے لیے، اس کی بہتری کے لیے، جبکہ ہم سب کا ایمان ہے، عقیدہ ہے میرے بھائیوں، سب کا عقیدہ ہے اس دنیا کی زندگی میں جو نفع، جو بہتری، جو اچھائی، جو خیر اور بھلائی اللہ نے میرے مقدر میں لکھی ہوئی ہے وہ مجھے مل جانی ہے۔ ایسا ہی ہے نا یہ ایمان؟ اس دنیا کی زندگی میں پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک جو کچھ میرے مقدر میں رب نے فائدہ، نفع، اچھائی، بھلائی لکھی ہوئی ہے نا، طے کر دیا رب نے، وہی ملنی ہے جو رب نے لکھ دی ہے، اس سے زیادہ ایک لقمہ بھی میں اور آپ کھا نہیں سکتے، نہیں کھا سکتے۔ اور جو نہیں نہ لکھا رب نے میرے لیے یا آپ کے لیے، جو فائدہ نہیں لکھا، ہم ساری دنیا کی خاک چھان ماریں، وہ نہیں ملنے والی، ہے نا یہ ایمان؟ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے قلم کو پیدا کیا۔ زمینیں بھی نہیں تھیں، آسمان بھی نہیں تھے۔ ایک روایت میں لفظ ہے اولو ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلی مخلوق جو اللہ نے بنائی وہ قلم تھی۔ قلم سے پہلے اللہ تھا، اللہ کے سوا کائنات میں کوئی شے تھی ہی نہیں، کوئی مخلوق نہیں تھی، صرف اللہ تھا قلم کو پیدا کرنے سے پہلے۔ سب سے پہلی مخلوق اللہ نے قلم بنائی، اور کب بنائی؟ زمینوں آسمانوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث سنا رہا ہوں۔ قلم کو بنا کرنا اللہ نے حکم دیا لکھ دے۔ قلم نے کہا یا اللہ کیا لکھوں؟ کہا ما ہوا کائن الی یوم القیامہ، جو قیامت تک ہونے والا ہے نا وہ سارے کا سارا قیامت تک ہونے والی ہر شے لکھ دے۔ اللہ رب العالمین علام الغیوب ہے، علیم بذات الصدور ہے، جو بات ہمارے دل میں ہے نا وہ بھی جانتا ہے، ہم زبان پر نہ لائیں،
ہماری سوچوں کو بھی اللہ کی قسم رب جانتا ہے، اتنا بڑا علم ہے اس کے پاس. اس نے اپنا وہ سارے کا سارا علم قیامت تک کا اس قلم سے کیا کر دیا؟ لکھوا دیا. اس لکھوائے ہوئے میں یہ جو آج اس مسجد عبداللہ میں اس عالم گڑھ کے اندر پروگرام ہو رہا ہے نا، آج کی تاریخ میں، یہ پروگرام بھی رب العالمین نے اس وقت کا لکھا ہوا تھا. اللہ کو پتا تھا فلاں وقت میں، فلاں دن میں، فلاں تاریخ میں اس مسجد کے اندر ایک پروگرام ہونا ہے، اور اس پروگرام میں جتنے بھائی اور بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، قسم ہے اللہ کی سب کے ناموں کا رب کو پتا تھا. رب نے ان کے نام بھی اس وقت کے لکھے ہوئے. اور جو لفظ میں بول رہا ہوں ان سارے لفظوں کا بھی رب کو پتا تھا اس نے بولنا کیا ہے، یہاں پر اس نے کہنا کیا ہے. مجھے نہیں پتا اگلے لفظ کیا ہوں گے، لیکن رب العالمین کو میری گفتگو کے آخری لفظ تک کا پتا ہے، ابھی بھی پتا ہے، اس وقت کا پتا ہے. پروردگار کو اس وقت کا لکھا ہوا ہے اس نے. جو کائنات میں ہونا نہیں ہے نا، قیامت تک جو چیز نہیں ہونی، اگر ہوتی تو کیسے ہوتی؟ قسم ہے اللہ کی ان ساری چیزوں کا رب کو پتا ہے. اس دن کی اس نے میرے اور آپ کے نفع اور نقصان کی ہر چیز طے کر کے لکھ دی ہوئی ہے. جو نقصان لکھ دیا میرے لیے اور آپ کے لیے وہ پہنچنا ہی پہنچنا ہے، جو نفع لکھ دیا وہ ملنا ہی ملنا ہے. میں اور آپ جو مرضی کر لیں، رب کے لکھے ہوئے سے زیادہ ایک لقمہ بھی حاصل نہ کھا سکتے ہیں، نہ اپنی اولادوں کو ماں باپ کو کھلا سکتے ہیں. اس کے باوجود ہماری سردیاں، ہماری گرمیاں، ہمارا دن، ہماری رات، ہماری صبح، ہماری دوپہریں، ہماری شامیں، سارا کچھ، ہماری ساری صلاحیتیں، ساری توانائیاں، ہماری زندگی کے سارے اوقات صرف اس کام کے لیے صرف ہو رہے ہیں کہ دنیا اچھی ہو جائے، بہتر ہو جائے. سب لوگوں کی، پڑھوں ہوں کی بھی، ان پڑھوں کی بھی. اور جتنے دنیا کو اچھے کرنے والے کام ہیں نا، چیزیں ہیں دنیا کی زندگی کو اچھا کرنے والی جتنی چیزیں ہیں، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں ان ساری چیزوں کے بڑے بڑے پڑھے لکھے بڑے بڑے ماہر وہ ہمارے پاس موجود ہیں. بڑے بڑے ماہر موجود ہیں. یہ MBBS ہے نا، ایک ایک بیماری کی وہ سوئی کے نکے جتنی باریکی کو بھی یہ سارے جانتے. بڑے بڑے ماہر ہیں. انجینئر ہے، بہت بڑی فیکٹری لگی ہوتی ہے، اس میں اتنی مشینری پڑی ہوتی ہے، اس مشینری کی سوئی سے بھی جو چھوٹی چیز ہے نا، اگر وہ گڑبڑ ہو جائے تو ان کو اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے. زمیندار ہے، اس کو پتہ چلتا ہے میری زمین کیسی ہے، آج اب میں نے کیا بیجنا ہے، اس کا کیسے خیال رکھنا ہے، اس کو کون سی دوائی ڈالنی ہے، کون سی کھاد ڈالنی ہے، کیا کرنا ہے. ایک ایک شے کا جن کاموں سے، جن چیزوں سے میری اور آپ کی زندگی اچھی ہوتی ہے، ان سارے کے سارے کاموں کو جاننے والے ہمارے معاشرے میں ان کی کمی نہیں ہے. لیکن میرے بھائیوں، کتنے دکھ کی بات ہے، توجہ کرنا، کتنے دکھ کی بات ہے کہ دنیا کے لیے اتنی محنت اور اپنی حقیقی زندگی کو اچھا اور بہتر بنانے کے لیے اللہ کی قسم مسلمان امت ایک ٹکے کی محنت نہیں کر رہی، ایک ٹیڑی پیسے کے برابر محنت امت مسلمہ نہیں کر رہی اپنی حقیقی زندگی کو اچھا اور بہتر بنانے کے لیے. میں یہ ثابت کروں گا انشاءاللہ. مچھر کے پر سے زیادہ گھٹیا، حقیر اور کمتر چیز کے لیے ساری عمر وقف، ساری دماغی صلاحیتیں وقف، سارے وسائل وقف، ساری تکلیفیں خندہ پیشانی سے قبول کرتے ہیں دنیا اچھی ہو جائے. لیکن وہ ہمیشہ والی زندگی جس نے کبھی ختم ہی نہیں ہونا، اس کو اچھا کرنے کے لیے ایک ٹیڑی پیسے کا کام مسلمان امت نہیں کر رہی. آپ کہیں گے اتنی بڑی بات؟ ہاں میرے بھائیوں، اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں اور سچ کہہ رہا ہوں. آپ کہیں گے پھر یہ جو کلمہ پڑھتے ہیں 2 ارب لوگ، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، مسجدیں بناتے ہیں، مدرسے بناتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تبلیغیں کرتے ہیں،
जलसे करते हैं, जुमे पढ़ाते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, गरीबों मिस्कीनों की मदद करते हैं, ज़कात देते हैं, फिर ये किधर गए सारे काम? आप कहते हैं टेढ़ी पैसे का, ये टेढ़ी पैसे के बराबर भी नहीं। बेशुमार लोग तहज्जुदें पढ़ते हैं, इशराक पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, तो कैसे कह रहे हैं एक टेढ़ी पैसे की मेहनत नहीं, हकीकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए? मेरे भाइयों सच कह रहा हूं, अभी साबित करूंगा इंशाल्लाह, अभी साबित करूंगा, तवज्जो करना। अल्लाहु अकबर। वो जो हकीकी जिंदगी है, अच्छा दुनिया वाली जिंदगी के बेहतर होने का मतलब क्या भला? पैसे अच्छे मिल जाएं, घर अच्छा मिल जाए, कारोबार अच्छा मिल जाए, बैंक बैलेंस अच्छा हो जाए, जितनी दुनियावी जरूरियात हैं वो सारी की सारी मुझे हासिल हो जाएं, ये है दुनिया की जिंदगी का अच्छा होने का मतलब, यही है ना? और आखिरत की हमेशा वाली हकीकी जिंदगी के अच्छा होने का मतलब भला क्या है? जो आयत मैंने पढ़ी है ना आपके सामने सूरह निसा की, इसके अल्फाज पर दोबारा गौर करना। अल्लाह ने कहा फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारे व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। ओ कायनात में बसने वालों, जिस बंदे को जहन्नुम की आग से बचा दिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो क्या है? हकीकी जिंदगी की कामयाबी क्या है? जहन्नम से बचना और जन्नत में दाखिल होना। क्योंकि हकीकी जिंदगी में दो ही हमेशा के मुकाम है, तीसरा कोई भी नहीं है। कसम है अल्लाह की, तीसरा कोई मुकाम नहीं है हमेशा का मेरे भाइयों। हमेशा के कितने मुकाम है? सिर्फ दो, या जन्नत है या जहन्नुम है, तीसरा कोई हमेशा का मुकाम नहीं है वहां पर। जिन्होंने जहन्नुम में जाना है, अल्लाह ने उनको कह देना है खुलूदन फला मौत। जहन्नमियों हमेशा जहन्नुम की आग में जलना है, कभी मौत नहीं आएगी। और जन्नतियों को कहना है खुलूदन फला मौत, हमेशा जन्नत में रहना, कभी मौत नहीं आएगी। ये मौत मेंढे की शक्ल में लाके तुम्हारे सामने ज़बह कर दिया, खत्म, कभी नहीं आएगी। बंदा दुनिया में बीमार होता है, तकलीफ में होता है, दुख में होता है, मुसीबत में होता है, परेशानी में होता है, तो तंग आकर कहता है या अल्लाह इससे तो मौत ही अच्छी है, इससे तो क्या अच्छी है, इससे बेहतर है मैं मर जाता, इतनी तकलीफों में जिंदगी बसर करने से तो मौत अच्छी है। क्योंकि मौत से दुनिया की तकलीफें क्या हो जाती हैं? वाकई मर जाएगा तो ये सारी दुनिया की तकलीफें खत्म हो जाएंगी। लेकिन मेरे भाइयों कसम है अल्लाह की, वो तकलीफें जहन्नुम की इन तकलीफों से खरब गुना ज्यादा संगीन है। और वो वहां मौत खत्म हो जाएगी, कभी आनी नहीं, मौत मांगने से भी नहीं आनी, कभी खत्म नहीं होनी। वो उस जिंदगी की बेहतरी का मतलब समझ आया? हकीकी जिंदगी की बेहतरी का मतलब है जहन्नम से बचना और जन्नत में दाखिल होना। और ये जो बेहतरी है ना, हमेशा हकीकी जिंदगी की बेहतरी, आसमान के नीचे रब की जमीन पर उसको अच्छा और बेहतर करने वाली सिर्फ एक चीज है। दुनिया की जिंदगी को बेहतर करने वाली जमीनें भी हैं, फैक्ट्रियां भी हैं, कारखाने भी हैं, सियासतें भी हैं, तिजारतें भी हैं, दुकानें भी हैं, मंडियां मार्केटें भी हैं, बेशुमार चीजें हैं दुनिया की जिंदगी को अच्छा करने वाली। और हकीकी जिंदगी को अच्छा करने वाली, पैदा करने वाले की कसम, इस कायनात में, इस धरती पर, आसमान के नीचे सिर्फ एक चीज है, दूसरी कोई नहीं। सिर्फ एक चीज है, दूसरी कोई नहीं है। वो एक चीज क्या है भला? जो दूसरी कोई नहीं है, जो जिंदगी को अच्छा बनाती है, वो है ही दुनिया में एक, दूसरी है ही नहीं। आप लोगों से पूछो, आपको नहीं बता सकेंगे लोग। मैं बताऊंगा और समझा के जाऊंगा इंशाल्लाह, आपको ज़हन में बैठा के जाऊंगा बात। मेरे भाइयों, उस चीज का नाम है ईमान। उस चीज का नाम क्या है? क्या नाम है? ईमान। अगर बंदे के पास ईमान हुआ, याद रखना मेरे भाइयों, एक जर्रे जितना ईमान था दुनिया में, जिसके पास ईमान, एक जर्रे के बराबर जिसके पास ईमान होगा, अल्लाह की कसम उसकी आखिरत अच्छी हो जाएगी, उसकी आखिरत अच्छी हो जाएगी। कितने ईमान वाले की? जिसके पास दुनिया में एक जर्रे के बराबर ईमान था, जर्रे जितना ईमान, उसकी आखिरत अच्छी हो जाएगी। और जिसके पास ईमान ना हुआ, उसकी आखिरत अच्छी
اس کی حقیقی زندگی بہتر نہیں ہونی۔ کس نے کہا یہ کہ ایمان کے بغیر حقیقی زندگی اچھی اور بہتر نہیں ہونی؟ میں نے نہیں کہا، قرآن میں بھی لکھا ہے، اللہ کے نبی نے بھی کہا ہے۔ میں ساری حدیث سناؤں گا، ساری آیت سناؤں گا تو وقت زیادہ لگ جائے گا، صرف مقصود کے الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں جو چند لفظ ہیں اس کے۔ پیارے پیغمبر، مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا۔ او کلمہ پڑھنے والوں، مسلمان کہلانے والوں، سنو اپنے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے سچے اور سچے لفظ، لا تدخلون الجنت، تم جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے حتی تؤمنوا، جب تک تم ایمان والے نہ بن جاؤ۔ ایمان کے بغیر جنت جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سچا نہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مسلم شریف کی حدیث ہے، قرآن میں ہے، جہنمی جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے، سورہ اعراف میں ہے، اوپر سر اٹھا کے نا جنتیوں کو دیکھیں گے، جنت اوپر ہوگی، جہنم نیچے ہوگی، اوپر دیکھیں گے، ان کو کہیں گے ان افیزو علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، او جنت والو جو اللہ نے تمہیں پانی دی ہے، جو رزق دی ہے، افیزو تھوڑا سا نیچے ہماری طرف بہا دو، ادھر تو آگ ہی آگ ہے، تکلیفیں ہی تکلیفیں، دکھ ہی دکھ ہیں، مصائب ہی مصائب ہیں، ایک سیکنڈ کے کروڑ حصے کے لیے ہمیں سکون میسر ہی نہیں یہاں پر، تھوڑا سا پانی پھینک دو ہم بھی چکھ لیں، تھوڑا سا رزق پھینک دو ہم بھی چکھ لیں۔ جواب کیا آئے گا؟ قرآن کے الفاظ ہیں، اللہ نے کہا، وہ کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے جنت کا پانی اور جنت کا رزق کافروں پر حرام کر دیا۔ کسی کافر کو جنت کی کوئی شے ملنے والی؟ یہ کن کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے، مومنوں کے لیے۔ تو ایمان والا کون ہے؟ مومن کون ہے؟ ایمان کس کا نام ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے ایمان؟ غور کرنا، ایمان اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، میں دیانتداری سے کہتا ہوں، مبالغہ نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ ہمارے معاشرے کے 2 ارب کلمہ پڑھنے والے 5 درجن مسلمان حکومتیں، ان میں سے 99.99% مسلمان، ہندو، سکھ، یہودی، عیسائی، کمیونسٹ، بدھ مت، مجوسی، اللہ کی قسم نہیں، 99.99% مسلمان ایمان کی الف اور بے بھی نہیں جانتے۔ سمجھ آ رہی میری بات کیا کر رہا ہوں؟ میں نے کہا دنیا میں بسنے والے 99.99% لوگ ایمان نہیں پتا، ان کو ایمان کے الف بے بھی نہیں آتی، ایمان کی کلمہ پڑھنے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ اور آپ دیانتداری سے بتائیں، جس بندے کو یہ نہیں پتا کہ ایمان کیا ہوتا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں، وہ ایمان والا بن جائے گا؟ ہاں، ایمان والا بن سکتا ہے جس کو ایمان کا پتہ ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں ایمان کی، ایمان ہوتا کیا ہے، کہتے ہیں کس کو ہے ایمان، کیسے بنے گا وہ ایمان والا؟ اور اگر ایمان والا نہ بنا تو ہمیشہ والی حقیقی زندگی اچھی ہو جائے گی؟ ہاں، تو جس کو ایمان کی نہیں سمجھ آئی، انجینئرنگ کا پتہ ہے، میڈیکل کا پتہ ہے، زراعت کا پتہ ہے، فیکٹری کارخانے چلانے کا پتہ ہے، منڈی مارکیٹ میں کاروبار کرنے کی ہر شے سمجھ ہے، باریکیوں کا پتہ ہے، نہیں پتا تو ایمان کا نہیں پتا، ایمان کی نہیں سمجھ آئی۔ اور وہ چیز بھی ایک ہے ایمان، جس سے اچھی ہونی ہے وہ زندگی ہمیشہ والی، جس کو ایمان کا نہیں پتا میں کیسے مان جاؤں وہ اس زندگی کے لیے ایک ٹیڑی پیسے کا کام کر رہا ہے، بتائیں کیسے مان جاؤں؟ مان جاؤں؟ ہاں، اگر ایک ٹیڑی پیسے کا کام کر رہا ہوتا تو کم از کم اس کو ایمان کی تو سمجھ ہوتی نا یار، ایمان کا تو پتا ہوتا نا ایمان کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ پتہ ہی نہیں مسلمانوں کو ایمان کس کا نام ہے، ابھی ثابت کروں گا انشاءاللہ۔ سمجھ لو میرے بھائیوں، کوئی نہیں سمجھائے گا آپ کو، اور کسی نے آج تک انشاءاللہ آپ کو اتنے آسان اور سادہ الفاظ میں نہیں سمجھایا ہوگا، اتنے آسان اور سادہ الفاظ میں آج تک کسی نے نہیں سمجھایا ہوگا آپ کو، بالکل آسان اور سادہ الفاظ میں سمجھا رہا ہوں۔ 3 عقیدے ہیں مسلمانوں کے ہاں، ایمان کیا ہے اس کے بارے میں، کتنے عقیدے؟ 3۔
اور تینوں کے تینوں ہی قرآن کے خلاف ہیں اور حدیث کے خلاف ہیں، تینوں ہی غلط ہیں۔ مسلمانوں کے عقیدے، کلمہ پڑھنے والوں کے ایمان کے بارے میں کہ ایمان کیا ہے، تین ہیں، تینوں ہی غلط۔ ایک عقیدہ ہے، میں جو عبارت پڑھنے لگا ہوں نا، یہ صحیح بخاری شریف کی شرح ہے، علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ کی کتاب ہے عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری، اس کے الفاظ میں پڑھنے لگا ہوں۔ انہوں نے مسلمانوں کے ایک بہت بڑے طبقے کا نام لے کر ان کا یہ عقیدہ ایمان کے بارے میں نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں ہوا ان یصدق الرسول بجمیع ما جاء بہ وان لم یقر بلسانہ۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ بندہ اپنے دل سے تصدیق کر دے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے دنیا میں وہ اللہ کا سچا اور برحق دین ہے۔ کیا کر دے؟ دل سے تصدیق کر دے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے وہ اللہ کا سچا اور برحق دین ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ میرے بھائیوں، یہ عقیدہ غلط ہے۔ اس کے غلط ہونے کے بہت سے دلائل ہیں، ایک دلیل صرف آپ نے یاد کرنی ہے، اس کو پلے باندھنا ہے، ہمیشہ یاد رکھنی ہے زندگی میں۔ سورہ بقرہ کی 146 نمبر آیت ہے، دوسرا پارہ ہے، دوسرے پارے کا دوسرا صفحہ ہے۔ فرمایا رب العالمین نے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، اہل کتاب یہود و نصارہ، یعرفونہ، وہ اسلام کو ایسے پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جس طرح دنیا میں کسی بندے کو اپنے بیٹے کے بیٹا ہونے میں شک نہیں ہوتا، اہل کتاب کو اسلام کے اللہ کا سچا دین ہونے میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا آخری اور سچا نبی ہونے میں اہل کتاب کو کوئی شک نہیں تھا، ان کو یقین تھا، ان کے دل میں تصدیق موجود تھی کہ یہ محمد ہی اللہ کا سچا نبی اور رسول ہے، یقین تھا انہیں۔ دلائل اور بھی بے شمار ہیں، ویسے اس سے بڑی، قرآن سے بڑی دلیل تو ہو ہی کوئی نہیں سکتی۔ گواہی اللہ نے دی ہے اور لکھی ہوئی ہے قرآن میں۔ وہ ایسے پہچانتے تھے اسلام کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے۔ تو کیا خیال ہے پھر؟ توجہ کرنا، اہل کتاب کو، یہودیوں عیسائیوں کو ایمان والا مان لیں، مومن کہہ لینا چاہیے انہیں؟ مانو گے ایمان والے؟ نہیں مانو گے، کیوں؟ بھئی دل میں تصدیق تو ہے ان کے پاس، دل میں یقین ہے کہ اسلام اللہ کا سچا دین ہے، محمد اللہ کے آخری نبی ہیں، اور ان کے یقین اور ان کی تصدیق کی گواہی اللہ دے رہے ہیں اور قرآن میں لکھی ہوئی ہے گواہی۔ میرے یقین اور میری تصدیق، آپ کے یقین اور تصدیق کی گواہی قرآن میں رب نے نہیں دی کہ ہمیں بھی تصدیق اور ہمیں بھی یقین ہے۔ اہل کتاب کی تصدیق اور یقین کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی ہے، اس سے سچی اور اس سے بڑی گواہی ہوگی کوئی دنیا میں؟ تصدیق کرتے ہیں دل سے، یقین بھی ہے، لیکن اس کے باوجود ایمان والے نہیں ہیں، کافر کے کافر ہی ہیں۔ اگر صرف تصدیق کرنے کا نام، دل سے تصدیق کرنے کا نام ایمان ہوتا تو وہ تو ان کے پاس بھی موجود ہے، پھر یہ کیا ہونے چاہیے؟ مومن۔ اور اگر یہ مومن نہیں تصدیق کے باوجود، تو پھر یہ عقیدہ ہی غلط ہے کہ بندہ تصدیق سے ایمان والا بن جاتا ہے۔ دوسرا عقیدہ، حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری، حافظ ابن حجر اسقلانی، ان کی کتاب ہے فتح الباری شرح صحیح البخاری، انہوں نے بھی لکھا ہے، یہ عمدۃ القاری کے اندر بھی لکھا ہے، نام بھی لکھا ہوا ہے، اللہ کی قسم مسلمانوں کے بہت بڑے طبقے کا نام لکھ کر انہوں نے کہا ایک عقیدہ یہ ہے ایمان کے بارے میں، ایمان کیا ہے کہ بندہ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت دے دے، کلمہ پڑھ لے تو بندہ کیا بن جاتا ہے؟ ایمان والا۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ دل میں تصدیق ہو چاہے نہ ہو، دل میں تصدیق ہو چاہے نہ ہو، بس اکیلا کلمہ پڑھ لے، دل میں جو مرضی کیفیت ہے اس کی، وہ بندہ ایمان والا ہے، اور
کلمہ پڑھنے کا نام ایمان ہے؟ ہمارے معاشرے میں ہماری اکثریت عوام کا یہی عقیدہ ہے، عوام الناس کا. ابھی ثابت کروں گا انشاءاللہ، مثال دے کے سمجھاؤں گا. یہ عقیدہ بھی غلط ہے. یہ عقیدہ بھی کیا ہے؟ اس کے غلط ہونے کی بھی ایک آیت صرف یاد کرنی ہے آپ نے. بہت سی آیتیں ہیں، ایک آیت یاد کر لیں. آیت نمبر ہے سورہ توبہ کی 84 نمبر. کتنے نمبر آئے سورہ توبہ کی؟ 84 نمبر آیت. اللہ نے فرمایا، آیت میں سناتا ہوں لیکن پہلے تھوڑا سا یہ سمجھ لیں. عبداللہ بن ابی مدینہ طیبہ میں منافقوں کا سردار تھا، کلمہ پڑھتا تھا. آپ سب جانتے ہیں کلمہ پڑھتا تھا نا جی. اس کے سینکڑوں ساتھی تھے مدینے میں، سارے کلمہ پڑھتے تھے. مر گیا یہ عبداللہ بن ابی. میرے اور آپ کے نبی خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہنا ہوا مبارک قمیض اتار کے اس کے کفن کے نیچے جسم کے ساتھ اس کو لگا دیا، پہنا دیا. کفن کی وہ پہلی چادر جو جسم کے ساتھ لگی ہوتی ہے نا، پیارے پیغمبر کا مبارک قمیض، وہ پہنا دیا گیا اسے، عبداللہ بن ابی کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین نے اپنا مبارک لعاب بھی اس کے منہ میں ڈالا، مرے ہوئے کے منہ میں. پیارے پیغمبر کا لعاب بھی بابرکت ہے. امام الانبیاء نے خاتم النبیین نے اس بندے کا جنازہ بھی پڑھایا. تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف اشارہ کر رہا ہوں. جنازہ بھی پڑھا دیا اور اپنے ہاتھوں سے اسے قبر میں بھی دفنا دیا. اللہ نے یہ 84 نمبر آیت اتاری سورہ توبہ کی، غور سے سننا. اللہ نے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو آپ نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا دیا ہے، آئندہ ان منافقوں میں سے کوئی مرے خبردار کسی کا جنازہ نہیں پڑھانا. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کسی کی قبر پر بھی کھڑے نہیں ہونا. کیوں؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کیا، یہ کافر ہے. کس نے کہا کافر ہے؟ اللہ نے. کن کو کہا کافر ہیں؟ جو لا الہ پڑھتے تھے. جو کیا کرتے تھے؟ لا الہ پڑھتے تھے. قسم ہے اللہ کی، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، صرف لا الہ نہیں پڑھتے تھے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو کیا سمجھتے تھے؟ ایمان والا. اللہ کے نبی بھی کیا سمجھتے تھے ان کو؟ اسی لیے پیارے پیغمبر نے جنازہ پڑھایا نا، اسی لیے قمیض پہنائی. وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے. کیا کرتے تھے؟ کہاں لکھا ہوا ہے نمازیں پڑھتے تھے؟ قرآن میں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. وہ زکوٰۃ بھی دیتے تھے، قسم اللہ کی زکوٰۃ بھی دیتے تھے. قرآن میں لکھا ہوا ہے وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. خرچ بھی کرتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ سارے نیکی کے کاموں میں شریک ہوتے تھے. میدان جنگ میں بھی چلے جاتے تھے، اگر یہ واپس آ جاتے تھے بھاگ کے، لیکن جاتے ضرور تھے. اچھا غور کرنا ذرا. اللہ نے ان کو کہا یہ کون ہے؟ کافر. کلمہ پڑھنے کے باوجود انہیں کافر کہا. اس کا مطلب ہے اگر اکیلا کلمہ پڑھنا ایمان ہوتا تو اللہ ان کو کافر کہتا. کیوں جی؟ پھر یہ عقیدہ صحیح ہے یا غلط ہے کہ اکیلا کلمہ پڑھنے کا نام ایمان ہے؟ قسم اللہ کی یہ عقیدہ غلط ہے، قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے. کلمہ پڑھتے تھے، اس کے باوجود اللہ نے کہا کافر ہیں یہ. اس کا مطلب ہے یہ کلمہ پڑھنا ایمان نہیں ہے. تیسرا عقیدہ مسلمانوں کا، فتح الباری میں بھی، عمدۃ القاری میں بھی، کوئی میری بات نہیں ہے، اللہ کا مجھے. باقی جتنے مسلمان بچ گئے نا، اللہ ماشاءاللہ چند کے سوا، سب کا عقیدہ یہی لکھا ہوا ہے. کیا ہے باقیوں کا؟ دل سے تصدیق کر دو کہ اسلام اللہ کا سچا دین ہے، زبان سے اقرار کر لو. دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو بندہ کیا بن جاتا ہے؟ ایمان والا. دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے. دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں، مجموعہ جمع ہو جائیں. لمبی ہے، سناؤں گا اس کے 2 جملے صرف سنانے، 2 جملے بس. حدیث کا نمبر آپ نوٹ کر لیں. ترمذی شریف کی حدیث ہے، خود پڑھیں گے تو مزہ بڑھائے گا آپ کو حدیث پڑھنے کا.
یہ ترمذی شریف کی 2000 کون آئے میرے بھائیوں؟ 2 یہودی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. انہوں نے آ کر اللہ کے نبی سے کہا, کوئی سوالات کیے, آپ نے ان کے سوالوں کے جواب دیے. جواب بالکل ان کے علم کے مطابق. جواب سن کر دونوں نے کہا نشہد ان کے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا آخری نبی اور اسلام کے اللہ کا سچا دین ہونے کا یقین تھا کہ نہیں؟ میں نے پہلے آیت سنائی ہے 146 نمبر آیت سورہ بقرہ کی. یقین بھی تھا اور اقرار بھی کر لیا. دونوں چیزیں کٹھی ہو گئی کہ نہیں؟ ہاں ہو گئی جمع دونوں چیزیں. یقین بھی تھا, اقرار بھی ہو گیا, دونوں چیزیں کٹھی ہو گئی. کیا میرے مسلمان بھائیوں بزرگوں, اللہ کے لیے غور کرنا. میں نے آپ کو کہا شروع میں, زندگی کا سب سے بڑا, سب سے اہم, سب سے قیمتی مسئلہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. ابھی آپ کو پتا چلے گا انشاءاللہ. آ جائے گی انشاءاللہ, ایمان کی سمجھ آئی. اب غور کرنا. پہلی مثال دینے لگا ہوں میرے بھائیوں, بڑی ہی قیمتی مثالیں ہیں یہ. صحیح بخاری میں حدیث ہے, ہماری ماں عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا, وہ ان سے پوچھا کسی نے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تھے تو آپ کی مصروفیت کیا ہوتی تھی؟ باہر تو صحابہ دیکھتے تھے, آپ کو گھر میں تو نہیں دیکھ سکتے تھے. وہ ہماری ماں سے ہی پوچھنا تھا انہوں نے کہ آپ گھر میں کیا مصروفیت ہوتی ہے آپ کی. وہ کہتی ہیں کانا فی محنت اہلہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تو گھر والوں کے کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹاتے تھے, ازواج مطہرات کے کام میں ان کا ہاتھ بٹاتے تھے. فَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ, ہو میرے بھائیوں, گجرات کے رہنے والوں, عالم گڑھ کے باسیوں, فَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ خَرَجَ, ہماری ماں کہتی ہیں جو ہی اذان سنتے اللہ اکبر اللہ کے نبی کے کان میں پڑتی, اب سارے کام چھوڑ کر فوراً نماز کے لیے نکل پڑتے. فوراً نماز کے لیے نکل پڑتے. ایک روایت میں یہ لفظ, یہ صحیح بخاری کا لفظ ہے, ایک روایت میں ہمیں ایسا لگتا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اجنبی لوگ ہیں, اللہ کے نبی کی اور ہماری جان پہچان ہی نہیں ہے. آپ کی پوری توجہ اور دھیان اذان سن کر کس طرف ہو جاتا؟ نماز کی طرف. سفر میں ہوتے بلال کو کہتے اذن یا بلال ہو ارحنا بالصلاۃ, بلال اذان کہو, نماز سے سکون ملتا ہے, ہمیں سکون پہنچاؤ. بیمار ہو گئے آپ, صحیح بخاری کی حدیث کتاب الاذان میں ہے, بیمار ہو گئے, شدید بیمار ہیں, تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گئے. خاتم النبیین تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گئے. کچھ دیر گزرنے کے بعد ہوش آیا نا میرے بھائیوں, صحیح بخاری کے الفاظ کا ترجمہ کر رہا ہوں. آپ نے ہوش آتے ہی سب سے پہلا کلمہ جو بولا, آپ نے پوچھا اصلی الناس ہو, کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی, جماعت ہو گئی؟ ہماری ماں نے جواب دیا نہیں اللہ کے نبی آپ کا انتظار ہو رہا ہے. آپ نے کہا اچھا پانی لاؤ. پانی کا ٹب لایا گیا, پیارے پیغمبر اٹھ کر بیٹھ گئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا. صحیح بخاری کے لفظ ہیں میرے محترم بھائیوں, غسل کر کے اٹھے, دوبارہ بے ہوشی طاری ہو گئی, پھر بے ہوش ہو کر گر پڑے, پھر بے ہوش پڑے ہوئے. خاتم النبیین
کچھ دیر گزرنے کے بعد دوبارہ ہوش آیا، پھر وہی پوچھا اصل الناس ہو، کیا جماعت ہو گئی، لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ جواب ملا نہیں اللہ کے نبی، لوگ آپ کے انتظار میں ہیں، منتظر ہیں۔ دوبارہ پانی منگوایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دوبارہ غسل کیا، نماز کے لیے اٹھے، تیسری مرتبہ پھر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، مجھے دیانتداری سے بتانا، انسان معمولی سی تکلیف سے بے ہوش ہوتا ہے؟ کب بے ہوش ہوتا ہے؟ جب تکلیف برداشت سے باہر ہو، شدید ہو، شدید تکلیف تھی، بار بار بے ہوش ہو رہے تھے، اور اس شدید تکلیف کی حالت میں فکر کس چیز کی تھی؟ ہاں میرے بھائیوں، کس کی فکر تھی؟ نہیں، جواب غلط ہے، توجہ تھوڑی ہے میری طرف۔ کس کی فکر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ نماز کی نہیں، باجماعت نماز کی۔ کس کی فکر تھی؟ باجماعت۔ اللہ کی قسم آپ یہ پوچھتے تھے، یہ نہیں پوچھتے کہ نماز کا ٹائم ہے یا نہیں، یہ پوچھتے تھے جماعت ہو گئی یا نہیں ہوئی۔ جماعت کی فکر تھی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی۔ کس کو فکر؟ جن کی اللہ نے زندگی کی ساری کمیاں کوتاہیاں معاف کی ہوئی، جو جنت میں سب سے اونچے مقام محمود پر فائز ہوں گے، ان کو فکر۔ جن کی سفارش سے جہنم کے اندر گرے ہوئے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، ان کو باجماعت نماز کی اتنی فکر۔ تیسری مرتبہ جب ہوش آیا نا، تو تکلیف کی شدت میں تھوڑی سی کمی تھی، آپ نے کہا مجھے مسجد لے جاؤ۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، ایک کندھے کو حضرت عباس، دوسرے کو حضرت علی نے سہارا دیا، پیارے پیغمبر کے دونوں کندھوں کو سہارا دے کر وہ مسجد میں لے جا رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں زمین پر گھسڑتے جا رہے ہیں، اور زمین پر لینے کھینچی جا رہی ہیں، گھسڑتے جا رہے ہیں پاؤں۔ اتنی سخت نہیں تھی خاتم النبیین کے جسم اطہر میں، آپ اپنا پاؤں خود اٹھا کے آگے رکھ سکتے، اتنی سخت نہیں تھی۔ گھسڑتے ہوئے پاؤں دو بندوں کے سہاروں سے جا کہاں رہے؟ کسی ایمرجنسی وارڈ میں نہیں، ڈاکٹر حکیم کے پاس نہیں، جا رہے ہیں باجماعت نماز کے لیے۔ میرے بھائیوں ناراض نہیں ہونا، جو مسئلہ سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو توجہ کرنا میری طرف، میں دشمن نہیں ہوں، آپ کا بھلا چاہتا ہوں، توجہ کرنا۔ آج آپ کے ضلع گجرات میں صحیح بتانا مجھے، کوئی ایسا محلہ، کوئی ایسی آبادی، کوئی ایسی بستی آپ کو معلوم ہے جس کے رہنے والوں کو اذان نہ سنتی ہو؟ ہاں ہے؟ کوئی نہیں ملے گی ایسی آبادی، کوئی محلہ ایسا نہیں ملے گا جس کے رہنے والوں کو اذان سنائی۔ صحیح بتانا، پھر جب اذان ہوتی ہے تو آپ کے گاؤں میں، آپ کے شہر میں، بستی میں، محلے میں کتنی دکانوں کے شٹر ڈاؤن ہو جاتے ہیں؟ صحیح بتائیں، کتنے دکانیں بند ہوتی؟ منڈیوں میں، مارکیٹوں میں، بازاروں میں کتنی دکانیں بند ہوتی ہیں اذان سن کر؟ ہاں کوئی نہیں ہوتی۔ چلیں، وہ کاروبار کر رہے ہیں، دکاندار ہیں، گاہک آئے ہوئے ہیں ان کے پاس۔ ہمارے سرکاری اور غیر سرکاری بے شمار دفاتر ہیں ہمارے ملک میں، ان دفتروں کے اندر اذان سن کر کتنے لوگ ہیں جو نماز کی تیاری میں لگ جاتے ہیں اور دنیا کا کام رک جاتا ہے؟ صحیح بتائیں، کتنے دفاتر ہیں؟ ہاں کوئی نہیں۔ ہمارے معاشرے میں ہمارے بچے، ان کے ٹیوشن سینٹر ہیں ہمارے محلوں میں، ہے نا جی؟ سارے بچے ہمارے ٹیوشن پڑھنے جاتے ہیں، اکیڈمی ہیں، پرائمری سکول ہیں، ہائی سکول ہیں، مڈل سکول ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیاں ہیں۔ دیانتداری سے بتائیں، اذان سن کر پڑھانے والے استاد بھی مسلمان، پڑھنے والے بچے بھی مسلمان۔ ماشاءاللہ کتنے ادارے ہیں جہاں یہ دنیا کا سسٹم روک کر استاد بھی، طالب علم بھی سب نماز کی تیاری میں لگ جاتے ہیں، کتنے؟ اچھا، آپ دیہات میں رہتے ہیں، ادھر ماشاءاللہ ذمہ دارہ لوگ کرتے ہیں، کتنے ذمہ دار ہیں؟ دیانتداری سے بتائیں، اذان سن کر وہ چارہ کاٹ رہا ہے، وہ پانی لگا رہا ہے، وہ گویا اٹھا رہا ہے بھینسوں کا، وہ سارا کچھ چھوڑ کے نماز کے لیے آ جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں؟ ایک بھی نہیں ملے گا آپ کو۔ میں دیانتداری سے توجہ کرنا، میں دیانتداری سے کہتا ہوں، اذانیں ہوتی ہیں اللہ کی قسم، خاندانوں کے خاندان، بستیوں کی بستیاں، آبادیوں کی آبادیاں، شہروں کے شہر بے نمازوں سے بھرے پڑے، اذان سن کر ٹس سے مس بھی ہیں؟ ٹس سے مس ہوتے ہیں؟ ٹس سے مس بھی نہیں ہوتے، جس کو کہتے ہیں نا کان پر جوں تک نہیں ریگتی۔
یہ جتنا بے نمازوں سے ہمارا معاشرہ بھرا پڑا ہے، اور میرے بھائیوں جتنے بے نماز ہیں، میں ان سب کے متعلق حسن ظن رکھتا ہوں۔ اللہ نے ہمیں حسن ظن رکھنے کا کہا ہے۔ ان سب کے دل میں یقین ہے کہ اسلام اللہ کا سچا دین ہے۔ دل سے تصدیق کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ ہاں کرتے ہیں، اور زبان سے ماشاءاللہ سارے کلمہ بھی پڑھتے ہیں۔ دیانتداری سے بتائیں، کیا محمد الرسول اللہ کی اتباع کرتے ہیں؟ ہاں دل میں یقینی یہودیوں عیسائیوں کے تھا کہ نہیں؟ ہاں تھا۔ زبان سے اقرار کرنے والے ان میں تھے کہ نہیں؟ کافر کیوں تھے پھر وہ؟ کافر کیوں تھے بتائیں؟ اتباع نہیں کرتے تو اتباع تو یہ بھی نہیں کرتے۔ وہ اتباع نہ کریں تو کافر، اور یہ اتباع نہ کریں تو اہل حدیث، اہل سنت، عاشقان رسول، غلامان مصطفیٰ، صدقے باری قربان یا رسول اللہ ہیں، وہ اتباع نہ کریں تو کافر، اور یہ اتباع نہ کریں تو مومن اور عاشق اور غلام۔ مجھے فرق سمجھا دو، ان میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ ان کے پاس یقین تھا کہ نہیں؟ اور میرے بھائیوں یقین تھا کہ نہیں؟ تھا۔ ان کے پاس یقین ہے کہ نہیں؟ ہے۔ ان کے پاس اقرار تھا یا نہیں؟ تھا۔ ان کے پاس اقرار ہے یا نہیں؟ وہ کافر کیوں دونوں چیزوں کے باوجود اتباع نہیں کی؟ تو وہ دونوں چیزیں جو اہل کتاب میں ہیں وہی دونوں چیزیں ان میں ہیں۔ اتباع نہ کرنے کی وجہ سے وہ کافر، اور میں اتباع نہ کرنے کی وجہ سے مومن۔ یہ انصاف ہے؟ یہ دیانتداری ہے؟ کیوں مومن؟ بتائیں مجھے۔ یہودیوں کا قصور بتا دیں، کیا قصور ہے؟ کیوں کافر ہیں وہ؟ یقین ان کے پاس ہے، گواہ رب ہے، اقرار وہ کرتے تھے، گواہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے کافر ہیں کہ اتباع وہ تو ہمارے اندر بھی نہیں۔ میں دیانتداری سے کہتا ہوں، ناراض نہیں ہونا، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، ساری مسلمان امت کا رونا رو رہا ہوں آپ کے سامنے۔ میں دیانتداری سے کہتا ہوں، اگر یہ بے نماز معاشرہ جو اٹا پڑا ہے ہمارا، ان سے بھرا پڑا ہے، اگر ان کو پتہ ہوتا نا ایمان کیا ہے، قسم اللہ کی یہ مسجدیں چھوٹی پڑ جاتی، یہ مسجدیں کیا ہوتی؟ چھوٹی پڑ جاتی ہیں۔ ان مسجدوں کو وسیع کرنا پڑتا، اور ہمیں اپنی آبادیوں میں اور مسجدیں بنانا پڑ جاتی۔ اگر ان بیچاروں کو ایمان کی الگ بے بھی آتی ہوتی، ایمان کی سمجھ ہوتی، ایمان کا پتہ ہوتا، تو کوئی بندہ اذان سن کے اپنے دنیا کے ٹکے کے دھندوں میں مصروف نہ رہتا، محمد الرسول اللہ کی اتباع کرتا۔ اب بتائیں کتنے لوگوں کو پتہ ہے ایمان کیا ہے؟ پتہ ہے ان کو؟ مان لوں؟ کیوں جی؟ یہ جتنا بے نماز طبقہ ہے ہمارے معاشرے کا، ان کو ایمان والا مان لیں۔ اگر ان کو ایمان والا ماننا ہے تو پھر مجھے یہودیوں اور عیسائیوں کا قصور بتانا پڑے گا، وہ کیوں ایمان والے نہیں؟ وہ آپ کے ذمہ ہے، بتاؤ مجھے کیوں ایمان والے نہیں؟ وہ جتنا ایمان ان کے پاس ہے اتنا تو ان کے پاس بھی ہے۔ وہ کافر اور یہ مومن۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، قسم ہے مجھے پیدا کرنے والے پروردگار کی، اور میرے بھائیوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مکہ مکرمہ سے 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا پر بلایا۔ کہاں پر بلایا؟ سدرۃ المنتہا پر، 7 آسمانوں سے اوپر۔ سارا اسلام کچھ اللہ نے مکے میں اتارا اور کچھ کہاں اتارا؟ مدینے میں۔ جب نماز کا حکم دینا تھا تو نہ مکہ نہ مدینہ، پھر نماز کا حکم دینے کے لیے کہاں بلا لیا؟ سدرۃ المنتہا پر، 7 آسمانوں سے اوپر۔ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی، قصہ مختصر، 5 نمازیں فرض کی، وہاں سے لے کر 5 نمازیں پہنچی اللہ کے نبی مکے میں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، میرے عالم گڑھ کے بھائیوں، مسلمانوں، محمدیوں، اللہ کے نبی کی عظمت سننے کے لیے آئے ہو آپ؟ دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، اس دن سے لے کر آسمانوں سے واپس آ کر، اس دن سے لے کر آخری دم تک، قسم ہے مجھے پیدا کرنے والے پروردگار کی، محمد الرسول اللہ نے ایک نماز بھی نہیں چھوڑی زندگی میں۔ 5 نمازوں میں سے ایک نماز زندگی میں چھوڑی نہیں چھوڑی۔ قضا ہوئی ہیں نمازیں جنگ احزاب کے موقع پر، مغرب کے بعد ان کی قضائی دے دی ہے، چھوڑی نہیں ہے۔ اور آپ نے حدیث سنی ہے بخاری کی، 2 بندوں کے سہارے سے گھسڑتے ہوئے پاؤں لے کر بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جماعت سے پیچھے ساری زندگی بغیر جماعت کی نماز نہیں پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہاں جب 2 بندوں کے سہارے سے بھی مسجد میں آنا ممکن نہیں تھا نا،
وہ 2-4 نمازیں اللہ کے نبی نے گھر پڑھی ہیں اپنی زندگی کی آخری، باقی ساری نمازیں با جماعت مسجد میں پڑھی اور ایک نماز نہیں چھوڑی اور ایک نماز کی جماعت سے پیچھے ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے اس مثال میں رو لیا امت کا رونا، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرے یہ خوبصورت بھائی، میرے بزرگ محترم سارے کے سارے، سب کی عزت کرتا ہوں آپ کی، میں دشمن نہیں ہوں آپ کا، مجھے دیانتداری سے بتانا 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے کے حوالے سے ہم سے ان بھائیوں سے کوئی کوتاہی ہوئی کہ نہیں؟ صحیح صحیح بتائیں۔ ہاں ہاں ہوئی ہے تھوڑی سی؟ ہاں بہت زیادہ ہوئی، مانتے ہیں بہت زیادہ ہوئی ہے؟ میں نے یار کھا تو نہیں لینا آپ کو، مان لو کہ ہوئی ہے، بہت زیادہ ہوئی ہے۔ اچھا بہت زیادہ کوتاہی جو ہوئی ہے مرتے دم تک ایسے ہی چلتی رہنی چاہیے؟ ہاں ایسے رہنا چاہیے مرتے دم تک؟ میں منت کرتا ہوں آپ کی، منت منوا نہیں سکتا، میرے پاس منوانے کی اتھارٹی نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، نہیں منوا سکتا، اللہ کی قسم نہیں ہے اختیار منوانے کا میرے پاس، منت کر سکتا ہوں آپ کی، منت کر رہا ہوں آپ کی، جو ہو گیا سو ہو گیا آج تک، جتنی نمازیں چھوٹ گئیں ان پر نادم ہو جاؤ، اللہ سے معافی مانگ لو، آئندہ سے عہد کرو کہ ایک نماز بھی زندگی میں بھاڑ میں جائے، میری نوکری، میری دکان، میری ملازمت، میرا کاروبار، میری زمین، میرے مویشی، سب سے پہلے باجماعت نماز پڑھوں گا۔ ہاں ہوگا یہ؟ جو پچھلی رہی ہوئی نمازیں ہیں نا آج تک 70 سال کی، 80 سال کی، 90 سال کی نمازیں نہیں نہ پڑھی، قسم ہے اللہ کی، سچی توبہ سے پچھلی ساری معاف، پچھلی کیا ان کی قضائی دینے کی ضرورت اللہ کی قسم نہیں ہے، اسلام میں ان کی قضائی دینے ساری معاف۔ امام الانبیاء نے کہا التوبہ تو تجب ما قبلہا، توبہ جو ہے نا وہ پچھلے سارے گناہوں کو، زمین اور آسمان کے خلا کے برابر گناہوں سب کے سب کو مٹا دیتی، سب کو مٹا دیتی۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب، گھبرانا نہیں، وہ سارے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک بھرے ہوئے ہیں، تیرے گناہوں سے خلا پورا، سارے گناہ معاف کر دے گا، سارے معاف کرتا ہے وہ، اور صرف معاف نہیں کرتا وہ میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں بزرگوں، صرف معاف نہیں کرتا وہ، اس نے قرآن میں وعدہ کر لیا ہے، سورہ فرقان کی 70 نمبر آیت ہے، الا من تابا، مگر جس نے توبہ کر لی، وہ آمنا، اور ایمان کی سمجھ آ گئی، ایمان والا بن گیا، وہ عملا صالحا، نمازیں شروع کر دی، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ان کی ساری زندگی کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، وہ ساری برائیوں کو نیکیوں میں بنانے کی طاقت رکھتا ہے، کرنے کے لیے تیار ہے، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور وہ ہمیشہ سے بخشنے والا، بندوں پر بڑا ہی رحم کرنے والا ہے، وہ معاف کرنا چاہتا ہے ہمیں، لیکن ہمیں معافی کی ضرورت، ہمیں معافی کی قدر و قیمت کا اللہ کی قسم مسلمانوں کو احساس ہی نہیں، ہم پیدا ہی نہیں ہوئے اس کام کے لیے، ہم تو دنیا کٹھی کرنے کے لیے، کاروبار بڑھانے کے لیے، نوکریاں کرنے کے لیے، ملازمتیں کرنے کے لیے، اپنی دنیا کی یہ مچھر کے پر سے زیادہ گھٹیا حقیر کمتر اس زندگی کو اچھا کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، غور کرنا، اس وقت فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے، پتہ ہے آپ کو ہو رہا ہے کہ نہیں؟ کون کر رہا ہے؟ اسرائیل کے یہودی اکیلے کر رہے ہیں؟ قسم ہے اللہ کی، امریکہ ان کے ساتھ ہے، اعلانیہ، برطانیہ اعلانیہ اسرائیل کے ساتھ ہے، پورا یورپ اعلانیہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، 75 سالوں سے وہ فلسطینی مسلمان اپنے گھروں سے نکالے ہوئے خیمہ بستیوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، بہت سارے نکال دیا ان کے گھروں سے، دنیا سے لا کر یہودیوں کو وہاں پر انبیاء کی سرزمین پر آباد کر دیا، باہر سے لا کر مسلمانوں کو نکال دیا، وہ اپنا حق مانگتے تھے، 75 سالوں سے یہودیوں کے ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ اب جب انہوں نے تنگ آمد بے جنگ آمد کے تحت کچھ تیاری کر کے یہودیوں کے خلاف کاروائی شروع کی،
सबसे पहले अमेरिका बोला, दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द, इस दौर का सबसे बड़ा, अल्लाह की कसम इंसानियत के लहू का प्यासा भेड़िया, इस दौर का फिरौन, इस दौर का झूठा खुदा, वो बकवास सबसे पहले वो बोला। उसने कहा जारहियत हो गई है इसराइलियों पर, हम इसराइल के साथ हैं। फौरन उसने अपना वजीर खारजा भेजा, चल फौरन पहुंच। कसम अल्लाह की, फौजी भी आ गए, वजीर खारजा भी आ गया, उसके तैयारे भी आ गए, उससे असलिया भी पहुंचना शुरू हो गया। हम तुम्हारे साथ हैं, पूरा यूरोप साथ है, बरतानिया साथ है, सब साथ हैं। और नाराज नहीं होना, तकलीफ है मुझे बड़ी, मैं इस तकलीफ में आपको भी शरीक करना चाहता हूं। मेरे भाइयों, 5 दर्जन मुसलमान हुकूमतें दुनिया में मौजूद हैं, 5 दर्जन मुसलमान हुकूमतें। कसम अल्लाह की, मुझे अल्लाह के घर में बैठा हूं, 85 लाख से ज्यादा मुसलमानों के पास रेगुलर आर्मी है। रेगुलर आर्मी जो आपके टैक्सों पर पलती है, तनख्वाह लेती है, सारी अयाशियां करती है। कितने लाख है? 85 लाख से ज्यादा सिर्फ आर्मी के लोग हैं मुसलमानों के पास। इन 5 दर्जन मुसलमान हुकूमतों के पास 85 लाख से ज्यादा आर्मी। और यहूदी, इसराइल के यहूदी, कसम अल्लाह की, उनकी तादाद सारी दुनिया में 85 लाख के करीब ही है। वो सारी दुनिया में 85 लाख बड़ी मुश्किल से बनते, और इनकी आर्मी, रेगुलर आर्मी सिर्फ कितनी है? 85 लाख से ज्यादा। 5 दर्जन मुसलमान हुकूमतें हैं। दयानतदारी से बताओ, अल्लाह के घर में बैठे हो, इन्होंने जुबानी बयानबाजी के सिवा, मुनाफिकाना बयानबाजी के सिवा कोई अमली कदम इन फिलिस्तीनियों को जुल्म से छुड़ाने के लिए उठाया है? नजर आया किसी को इन्होंने कोई अमली कदम उठाया हो? किस नबी के उम्मती हैं ये? किस नबी के उम्मती? कसम है अल्लाह की, उन फिलिस्तीनियों के छोटे छोटे फूल कलियों जैसे मासूम बच्चे आप देख रहे हैं मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, रोजाना लाने लगी हुई हैं बच्चों के, मासूम बच्चों के, दूध पीने वाले बच्चों की लाशों की। उन्होंने यहूदियों का क्या बिगाड़ा? इन बच्चों ने, मासूमों ने मार रहे हैं उनको। दयानतदारी से बताना मेरे भाइयों, तवज्जो मेरी तरफ रखना। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस नबी का कलिमा पढ़ने वाले हैं हम, मक्के में, और मेरे भाइयों मक्के में जुल्म था। मक्के में क्या था? जुल्म था मुसलमानों पर, था कि नहीं? हिजरत करने का अल्लाह ने हुक्म दे दिया, हिजरत कर ली, सारा कुछ छोड़ दिया, 13 साल जुल्म बर्दाश्त किया, हाथ नहीं उठाया। इधर भी उन्होंने, जालिमों ने पीछा नहीं छोड़ा, अल्लाह की जमीन पर, अल्लाह के दीन पर अमल करने की आजादी नहीं दी। आसमानों वाले रब ने जिहादो किताल का हुक्म नाजिल कर दिया। क्या हुक्म नाजिल किया? कहा, पहले हुक्म यह था मक्के में, तवज्जो करना, अलम तरा इलल्लज़ीना क़ील लहुम कुफ़्फ़ू अयदियकुम व अक़ीमुस सलाता। ईमान वालों को कहा था अपने हाथ रोको, नमाज पढ़ो, उमरा करो, हज करो, तवाफ करो, मस्जिद हराम चलाओ, मुहम्मदी मदरसा चलाओ, तबलीग करो, सारे नेकी के काम करो, लेकिन किसी जालिम के खिलाफ हाथ नहीं उठाना, बर्दाश्त करना है जुल्म। 13 साल जुल्म बर्दाश्त किया, हिजरत हो गई, बदमाशी फिर भी बंद नहीं हुई, तो आसमानों वाले रब ने कहा, उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू। पहले हाथ रोकने का हुक्म था, अब रब ने इनको हाथ, जालिम के खिलाफ हाथ चलाने की इजाजत दे दी। और सिर्फ इजाजत नहीं दी मेरे भाइयों, सिर्फ इजाजत नहीं, अल्लाह ने कहा, कोतेबा अलैकुमुल क़ितालो, ओ मुसलमानों, ओ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलिमा पढ़ने वालों, तुम्हारे खालिक व मालिक, परवरदिगार, पालनहार रब्बुल आलमीन ने तुम पर अल्लाह के दुश्मनों के खिलाफ, मुसलमानों पर जुल्म ढाने वालों के खिलाफ लड़ना फर्ज कर दिया, फर्ज हो गया तुम पर, चलो लड़ो। इस पर बस नहीं की, अल्लाह ने झंझोड़ दिया, कहा वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह। मक्के में तो अल्लाह ने हाथ रोकने का हुक्म दिया था, तुमने रोके रखा, अब अल्लाह ने हाथ चलाने की इजाजत दी, फर्ज कर दिया। ओ मदीने वालों, अब चलता क्यों नहीं तुम्हारा हाथ अल्लाह के दीन के लिए? वो मक्के में मजलूम बच्चों, औरतों, बूढ़ों के लिए जो हिजरत करने की ताकत नहीं रखते थे, वो जालिमों के जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, तुम्हारा हाथ क्यों नहीं चलता? अब किनको झंझोड़ा? किनको झंझोड़ा? और मेरे भाइयों बुजुर्गों,
ان کو جھنجھوڑا جن کے پاس بہت سے لوگوں کے پاس رہنے کے لیے گھر، پہننے کے لیے پورا لباس، کھانے کے لیے کئی دن راشن کا لقمہ نہیں میسر تھا، لڑنے کے لیے اسلحہ نہیں تھا، ان کو اللہ نے کہا مسئلہ کیا، لڑتے کیوں نہیں، مسئلہ کیا، تمہیں حکم دیا رب نے، فرض کر دیا تم پر۔ اللہ کے نبی 313 کو لے کر نکل پڑے، 313 کو لے کے کیا نکلے؟ قسم ہے اللہ کی، پیارے پیغمبر کی پوری مدنی زندگی، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، پوری مدنی زندگی کہاں گزر گئی؟ جہاد و قتال کے میدانوں میں۔ کہاں گزری پوری مدنی زندگی؟ بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں، ہاں، فتح مکہ میں، تبوک میں، حنین میں، طائف میں، ساری زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جہاد و قتال کے میدانوں میں گزر گئی۔ اللہ کی زمین سے انسانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کو ختم کرنے کے لیے، امن دنیا میں قائم کرنے کے لیے، اسلام دنیا میں غالب کرنے کے لیے پیارے پیغمبر کے سر پہ خود ٹوٹ گیا۔ خود ٹوٹنے سے آپ کا سر پھٹ گیا، لہو لہان ہو گیا سر۔ خود کی کڑیاں امام الانبیاء کے دونوں رخساروں پر چبھ گئی، دونوں رخسار لہو لہان ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ پیارے پیغمبر کا یہ والا دانت، یہ سامنے والے جو دو دانت ہوتے ہیں نا نیچے والے، ان کے ساتھ جو تیسرا دانت ہے ادھر والا دانت ٹوٹ گیا۔ پیارے پیغمبر کا ہونٹ پھٹ گیا نیچے والا۔ اللہ کے نبی کے کندھے پر ابن کمیہ نے اتنی شدید ضرب لگائی، اللہ کی قسم ایک مہینہ تک پیارے پیغمبر اس شدید تکلیف کو برداشت کرتے رہے، لہو لہان ہو کر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ مدینے والے امام احد کے میدان میں 70 صحابہ کٹ گئے آپ کے سامنے۔ ساری زندگی خاتم النبیین رحمت للعالمین نے خطرات انگیج کرتے ہوئے گزار دی ساری زندگی۔ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ میری طرح اور آپ کی طرح سالانہ کانفرنس کرتے اور اللہ اللہ خیر صلاح پھر پورے سال کے لیے سو جاتے؟ ہاں، کیا مصیبت پڑی ہوئی تھی ساری دشمنی سے، ساری دنیا کے دشمنوں سے ٹکر لینے کی؟ وہ مسجد میں نماز پڑھتے، جمعہ پڑھاتے، درس دیتے، تقریر کر کے لمبی تان کے سو جاتے۔ کیا مصیبت تھی ٹکر لینے کی، خطرات میں ڈالنے کی اپنی زندگی کو؟ اپنا آرام، چین، سکون سارا داؤ پہ لگانے کی کیا مصیبت پڑی ہوئی تھی؟ تسبیح پھیرتے، تلاوت کرتے، کسی کونے خدرے میں بیٹھ کے ضربے لگاتے، جنت مل جاتی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت پانے کے لیے خطرات انگیج کرنا، سر پھٹوانا پڑتا ہے، صحابہ قربان کرنے پڑتے ہیں، لہو لہان ہونا پڑتا ہے۔ ہاں، مجھے اور آپ کو ماشاءاللہ مسجد میں بیٹھ کے، گھر میں بیٹھ کے تسبیح پھیر کے جنت مل جائے۔ جنت میرے اور آپ کے باپ کی جاگیر ہے؟ کوئی ہماری خالہ کا گھر ہے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين۔ کلمہ پڑھ کے اہل حدیث، اہل سنت، عاشق رسول، غلام مصطفیٰ، صدقے واری، قربان یہ کر کے تم یہ سمجھ بیٹھے ہو جنت میں چلے جاؤ گے؟ جنت تمہارے باپ کی جاگیر ہے، تمہاری خالہ کا گھر ہے۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، ابھی تو رب نے جانا ہی نہیں تم میں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کون ہیں، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور جہاد کے میدان میں آنے والی مشکلات پر ڈٹنے والے کون ہیں۔ ایسے ہی جنت نبی کو خطرات انگیج کرنے پڑے، تمہیں گھر میں بیٹھ کے مل جائے؟ تم نبی سے بڑے رب کے رشتہ دار پیدا ہو گئے دنیا میں۔ میرے بھائیوں، میں جو مسئلہ سمجھانے لگا ہوں دیانتداری سے بتانا، میں نے بڑے دکھ سے کہا ہے، ساری دنیا کے کافر کٹھے ہیں اسرائیل کے پیچھے، فلسطینیوں کے ساتھ ایک مسلمان حکومت کھڑی عملی طور پر نہیں کھڑی، سب بے غیرت، بے ضمیر، بے شرم، ہاں، امریکہ کی پوجا کرنے والے، امریکہ کے غلام، امریکہ کے پجاری، امریکہ کے کیوں نہیں آئے؟ فلسطینیوں کی مدد کے لیے کیوں نہیں آئے؟ ان کو پتہ ہے اگر ہم نے فلسطینیوں کی مدد کے لیے کوئی عملی قدم اٹھا لیا، ہمارا رب امریکہ ہم سے کیا ہو جائے گا؟ ناراض ہو جائے گا، ہمارے خلاف نو کانفیڈنس آ جائے گا، عدم اعتماد کر کے ہماری کرسی الٹا دی جائے گی اور ہمیں جناب مصیبتوں میں، مشکلات میں، جیلوں میں ڈال دیا جائے گا، سارے مفادات ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ اس لیے امریکہ ناراض
نہ ہونے پائے، جائیں بھاڑ میں، سارے مسلمان بچے ذبح ہو جائیں، عورتیں مر جائیں، ان کے گھر کھنڈرات بن جائیں، ہماری کرسیوں پر، ہماری سیٹوں پر آنچ، ہماری روزی جو لگی ہوئی ہے، اس روزی پر جو ہے نا کوئی زد نہیں پڑنی چاہیے۔ وہ رب ہمارا ناراض ہو گیا، ہم تو بھوکے مر جائیں گے دنیا میں۔ یہ کردار ہے 57 ضمیر فروش، بے غیرت، بے ضمیر مسلمان حکومتوں کا، سب کی سب امریکہ کی بدترین لونڈیاں، غلام، امریکہ کو رب ماننے والے بے غیرت۔ امریکہ تو خدا سے بھی بڑا طاقتور ہو گیا، ان کی روزی، ان کی سارا کچھ امریکہ کے ہاتھ میں، رب کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ میں سوال کرنے لگا ہوں آپ سے، جواب آپ نے دینا ہے۔ میں نے جو بات شروع کی تھی کہ ہمارے مسلمانوں کو ایمان کی الف بے بھی نہیں آتی، 99.99% کو ایمان کا نہیں پتا۔ اب غور کرنا، ذرا فٹ کرنے لگا ہوں مثال۔ اللہ نے 450 سے زیادہ آیتیں اتاری ہیں قرآن میں جہاد کے لیے۔ محمد الرسول اللہ کی پوری مدنی زندگی جہادی آیتیں نازل ہونے کے بعد جہاد میں گزر گئی، قتال میں گزر گئی۔ آج محمد الرسول اللہ کی مدنی زندگی کی اتباع کرنے والے ان 5 درجن مسلمان حکومتوں میں سے کتنے ہیں؟ مجھے ان کے نام بتا دو۔ کیوں جی، کتنے ہیں؟ ایک بھی نہیں۔ 2 ارب مسلمان ہیں ماشاءاللہ، کلمہ پڑھنے والے، عاشقان، غلامان، صدقے واری، قربان، پتہ نہیں کیا کیا کچھ، ٹھیکیدار نبی کے 2 ارب ہیں۔ ان 2 اربوں میں محمد الرسول اللہ کی مدنی زندگی، مدنی جہادی زندگی کی اتباع کرنے والے کتنے؟ صحیح بتائیں، ہاں کتنے؟ ان سب کے دل میں حسن ظن ہے میرا، ان سب کے دل میں 5 درجن حکومتیں، 2 ارب مسلمان، سب کے دل میں یقین ہے اسلام اللہ کا سچا دین ہے، اور سارے ماشاءاللہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں۔ کیا محمد الرسول اللہ کی مدنی زندگی کی اتباع کرتے ہیں؟ ہاں نہیں کرتے؟ تو پھر یہودیوں کا قصور بتائیں، وہ کیوں کافر ہے؟ آپ بتائیں، سمجھدار پڑھے لکھے ہیں، کیوں کافر ہیں وہ؟ یہ مومن ہو گئے، وہ کافر کیوں کافر؟ یقین تو ان کے پاس بھی ہے، اقرار ان میں بھی تھا، اتباع نہ کرنے کی وجہ سے وہ کافر۔ یہ 5 درجن حکومتیں، 2 ارب کلمہ پڑھنے والے اتباع نہ کریں، یہ گھڑے ہوئے مچھے ہوئے مومن کیسے؟ وہی 2 کام یہودیوں عیسائیوں میں، وہی ہم میں، وہ اتباع ان میں بھی نہیں، اتباع ہم میں بھی نہیں، فرق کوئی بھی نہیں، وہ کافر، وہ یہودی اور میں مومن۔ اس لیے مومن بنے بیٹھے، ہمیں ایمان کی الف بے بھی۔ اب بتائیں کتنے لوگوں کو ایمان کا پتہ ہے کہ ایمان کیا شے ہے؟ ہاں، اور کتنے لوگوں کو پتہ ہے ایمان کیا شے ہے؟ میں ایک آیت سناتا ہوں، 15 نمبر آیت ہے سورہ حجرات کی، توجہ کرنا۔ اللہ نے فرمایا، اللہ اکبر، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ۔ او قرآن پڑھنے والوں، او مسلمانوں، او گجرات کے رہنے والوں، ویسے تو ساری دنیا والوں کو خطاب ہے، میں چونکہ آپ سے مخاطب ہوں اس لیے آپ کا نام لے رہا ہوں۔ انما المؤمنون الذین، صرف اور صرف ایمان والے وہ لوگ ہیں جو آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر کسی شک شبے کا شکار نہیں ہوئے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور جنہوں نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اولئک ہم الصادقون، اللہ کہتے ہیں سچے صرف یہ ہیں۔ سچے صرف کون ہے؟ سچے جو مال اور جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، صرف یہ سچے ہیں، باقی سب جھوٹ، سب دجل، کوئی ایمان نہیں۔ اب بتائیں قرآن غلط کہہ رہا ہے کہ ایمان والے صرف یہ ہیں جو مال جان کے ساتھ جہاد کرتے ہیں؟ یہ 5 درجن حکومتوں میں سے 2 ارب کلمہ پڑھنے والوں سے مال جان کے ساتھ جہاد کرنے والوں کی تعداد کتنی؟ انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے دنیا میں، ان کو اتنی تعداد ہے کہ ان کو آپ دنیا میں انگلیوں پر گن سکتے ہو۔ میں مان جاؤں ان سب کو پتہ ایمان کیا ہے؟ اگر پتہ ہوتا نا ایمان کیا ہے، قسم اللہ کی آج IMF کی جو ہے نا غلامی کے شکنجے میں مسلمان امت جکڑی ہوئی نہ ہوتی۔ مسلمان
काफरों की गुलामी के लिए पैदा नहीं हुआ। अल्लाह का वादा है ईमान वालों से। क्या वादा है? वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द। ईमान वालों से, नेक अमल करने वालों से वादा है, अल्लाह उनको सारी जमीन की हुकूमत और खिलाफत अता करेगा। आप दयानतदारी से बताएं, वो मदीने वालों को अल्लाह ने 65 लाख मुरब्बा मील की हुकूमत दी थी कि नहीं? हाँ, मिली थी कि नहीं? किस चीज से मिली थी? इलेक्शनों से? हाँ, यतीमों का माल खाकर, करप्शन करके, रिश्वतें लेकर, लोगों की जमीनों प्लाटों पर नाजायज कब्जे करके, सूदी कारोबार करके, यहूदियों की गैर इंसानी, गैर इखलाकी शर्तें उन कुत्तों की मानकर आज आपका वजीर आजम वो जाता है IMF की दहलीज पर, 75 सालों से तुम्हारे डॉलरों के टुकड़ों पर पलने वाले तुम्हारे असली हकीकी पालतू कुत्ते, हमारा मुल्क डिफॉल्ट होने लगा है, बेड़ा गर्क होने लगा है, मरने लगे हैं, अपने पालतू कुत्तों को चंद टुकड़े सूद पर कर्जे के डाल दो। वो IMF गैर इंसानी पैदा करने वाले की कसम है, गैर इंसानी, गैर अखलाकी शर्तें इन पालतू कुत्तों से मनवाता है। ये मानकर उनकी गैर इंसानी, गैर अखलाकी शर्तें आते हैं और आकर पाकिस्तान में आकर ये कुत्ता भौंकता है, कहता पाकिस्तानियों मुबारक हो, हमें एक किस्त मिलने का वादा हो गया, मुबारक हो, हमें कुत्ते मान लिया गया, हमारे गल में पटा पक्का हो गया, मुबारक हो। नबी का क्या किरदार था? सीरत क्या थी मोहम्मद रसूलुल्लाह की? सारी दुनिया कुफर मिटाने के लिए आई हुई है, सारी दुनिया कुफर। 10,000 का लश्कर, अल्लाह की कसम, मदीने को नरगे में लिए बैठा है। 10,000 का लश्कर, पूरा मदीना नरगे में। यहूदियों ने मुआहदा तोड़ दिया अंदर से। मुनाफिक मुसलमानों की सफों में तरह तरह के अफवाहें फैला रहे हैं। जानें निकलने वाली हो गई मुसलमानों की, जानें निकलने वाली। सूरत हाल क्या है? उठाओ सही बुखारी। जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, सहाबा ने अपने पेटों पर पत्थर बांधे हुए हैं, पत्थर। सही बुखारी की हदीस। सहाबा ने क्या किया? पेटों पर पत्थर बांधे हुए। क्यों बांधे हुए? ड्रामा कर रहे थे, कोई ड्रामा चल रहा था। क्यों बांधे हुए थे पत्थर? कई दिन से खाने के लिए राशन का एक लुकमा भी नहीं था उनके पास। सारी दुनिया कुफर के नरगे में है। 10,000 का लश्कर है, 700 सिर्फ इनकी तादाद है। इनकी तादाद कितनी है? सिर्फ 700। 10,000 वो 1000 के करीब यहूदी बनु कुरैज़ा के, अंदर से मुनाफिकीन। सूरत हाल है, खाने के लिए कुछ नहीं, पेटों पर पत्थर बांधे हुए, पेट कमर से लगा रहे, भूख का एहसास ना हो। अल्लाह के नबी के पेट पर, तिरमिज़ी की हदीस है, 2 पत्थर बंधे हुए थे, 2 पत्थर। कसम अल्लाह की, इमामुल अंबिया के पेट पर 2 पत्थर बंधे हुए थे ताकि पेट कमर से लगा रहे, भूख का एहसास ना हो। पेट पर पत्थर बांधना गवारा कर लिया। यहूदियों से 1 रुपया सूद पर कर्जा का लेना गवारा। हाँ, आज ये मुसलमानों के हुक्मरान कशकोल गले में डाले हुए हैं, जोलियां फैलाई हुई हैं, कभी IMF के दरवाजे पर, कभी अमेरिका बदमाश की दहलीज पर, कभी ये दुनिया के सबसे बड़े इंसानियत के दुश्मन ये IMF, इनके मस्टंडों के पास। हम डिफॉल्टर होने लगे हैं, कुत्ते हैं तुम्हारे पालतू, तुम्हारे लिए जी रहे हैं, तुम्हारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। अपने कुत्तों को, अपने मुफादात के मुहाफिजों को चंद टुकड़े सूद पर डाल दो, वरना बेड़ा गर्क हो जाएगा हमारा। इन बेगैरतों को, बेशर्मों को, बेज़मीरों को, इन अमेरिका के लौंडों को, पालतू कुत्तों को शर्म नहीं आती मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर सेमिनार्स करते हुए, कॉन्फ्रेंसें करते हुए और आपकी आमद पर जश्न मनाते हुए किस पाक हस्ती का नाम अपनी गंदी नजस प्लीज जबानों पर लेते हैं? शर्म नहीं आती है इनको? अच्छा ये बताएं मुझे, यूसुफ रब्बानी साहब तशरीफ फरमा है, मैं उनके और आपके दरमियान ज्यादा हायल नहीं होना चाहता। असल खिताब इनका ही होना है।
میں تو بس یہ کڑوی کڑوی باتیں کرنا جانتا ہوں، انہوں نے میٹھی میٹھی ماشاءاللہ آپ کو مسحور کر دینا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، دیانتداری سے بتائیں، اپنے مال اور جان کے ساتھ نبی کی اتباع جہاد میں ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی آج تک کہ نہیں ہوئی؟ صحیح صحیح بتائیں، ہاں نہیں ہوئی؟ تھوڑی سی ہوئی ہے؟ مرتے دم تک یہ اسی طرح رہنی چاہیے۔ پھر منت کرتا ہوں آپ کی، منت میں دعا کرتا ہوں، دے کچھ نہیں سکتا ہوں آپ کو، میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، دعا کر سکتا ہوں رب سے، یا اللہ ان سب کے دل نرم کر دے، یا اللہ سب کے سینے کھول دے، یا اللہ ہم سب کے دل تیری انگلیوں کے درمیان ہیں، یا اللہ تو ہمارے دلوں کو اپنی اور اپنے نبی کی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ دے کچھ نہیں سکتا ہوں، دعائی کر سکتا ہوں، یا منت کرتا ہوں آپ کی، جو ہو گیا سو ہو گیا، آج تہیہ کرو، انشاءاللہ اللہ کی زمین پر جب تک جئیں گے مال اور جان کے ساتھ اللہ کے دشمنوں کے خلاف نبرد آزما رہیں گے، نہ کافروں کو اللہ کی زمین پر چین سے جینے دیں گے، نہ آرام سے سونے دیں گے، ہمارا بھی رب سے انشاءاللہ عہد ہے۔ ہاں تیار ہو؟ چلیں باقی انشاءاللہ پھر صحیح، اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کبیرہ گناہ ہے، اسلام میں سنگین ترین جرم ہے، لیکن کبیرہ گناہ کرنے سے، اس گناہ سے بندہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، کافر اور مشرک نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بندہ 5 وقت کا نمازی تھا، عقیدہ توحید والا تھا، غلطی اس نے کبیرہ گناہ کر لیا، خودکشی کر لی، آپ اس کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے اس کا جنازہ پڑھنا۔ صرف جو علاقے کا بہت بڑا عالم ہے نا، وہ اس کا جنازہ نہ پڑھائے، باقی عوام الناس اس کا جنازہ پڑھ لیں، جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ بے نماز مر گیا، خودکشی نہیں کی اس نے، تبھی موت مر گیا، بے نماز ہے، اس کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے، یہ کبھی پوچھا ہی نہیں آپ نے، اس کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں۔ اس کو ٹانگ سے گھسیٹ کر کتوں کی طرح مسلمانوں کی بستی میں دور جا کر کھڈا کھود کے اس کے اندر پھینکے اور اوپر مٹی ڈال دیں، اس کے لیے قبر کی بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے بے نماز کے لیے، نہ جنازے کی، نہ غسل کی، نہ کفن کی، نہ قبر کی۔ اس کو کتے والا سلوک بے نماز کے ساتھ ہونا چاہیے جب وہ مر جائے۔ دیکھیں اپنے معاشرے میں 1-2 بے نمازوں کے ساتھ ایسا سلوک کریں، اگر سارے نمازی نہ بن جائے تو میرا نام تبدیل کر دینا کر